अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सब बहन भाइयों को बहुत सलाम। आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं कुरान स्टडी के साथ सूरत 16 की आयत नंबर 84 यानी 84 से। मैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, हम हमेशा पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका उर्दू में तर्जुमा करते हैं। हेडलाइन है इस आयत की 84 की, ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। सूरत कहती है, द डे विल कम when we raise from every community a witness. Then those who disbelieved will not be permitted to speak, nor will they be excused. इसकी उर्दू की इसकी ट्रांसलेशन है क़यामत के दिन हेडलाइन की। और आयत कहती है, वो दिन आएगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे, फिर वो जिन्होंने कुफ्र किया उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और ना ही उन्हें माफ़ी मिलेगी। तो पहली दोनों आयत बड़ी सिमिलर हैं एक दूसरे से, सो मैं इसलिए दूसरी भी आयत इंशाल्लाह पढ़ लेती हूँ, फिर डिस्कस इंशाल्लाह मैं बात करूँगी इन दोनों आयत के बारे में, 84 एंड 85। तो 85 आयत, once those who transgressed see the retribution, it will be too late. It will not be commuted for them, nor will they be respited. एक बार वो लोग जिन्होंने हद से तजावुज़ किया अजाब को देखेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। ना तो उनके लिए उसे तब्दील किया जाएगा और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। अब ये नक्शा अल्लाह ताला क़यामत के दिन का नक्शा खींच रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला कुरान में बता रहे हैं कि इसमें क़यामत के दिन की नहायत अहम तरीन हकीकत जो है, वो उस चीज़ के बारे में अल्लाह ताला हमें आगाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि देखो उस दिन क्या होगा। तो इस आयत 84 में जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो दिन आएगा जब हम हर उम्मत में से गवाह खड़ा करेंगे। तो गवाह का मतलब है कि हर कौम में से अल्लाह ताला हर कौम में एक रसूल भेजते हैं और वो रसूल जो है गवाह के तौर पर आखिरत के दिन खड़ा होगा। और जो भी उसकी कौम उम्मत होगी, जो 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 भी उसको मानने वाले होंगे, यानी उस मैसेज को मानने वाले होंगे, वो सब आखिरत के दिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हज़ूर खड़े होंगे और उनके साथ एक रसूल होगा, जो रसूल जो है गवाह के तौर पर खड़ा होगा। और क़यामत के दिन इन्हीं रसूलों को अल्लाह ताला गुनाह गवाह बना के भेजेंगे कि उन्होंने ये पैगाम पहुँचा दिया था। तो ये गवाही इस बात की होगी कि हक़ वाज़ेह तौर पर पहुँचा दिया गया है। यानी वो रसूल बताएँगे कि हमने पैगाम रहमान को बताएँगे अल्लाह ताला को कि हमने पैगाम पहुँचा दिया था। जब गवाह यानी नबी या रसूल गवाही देंगे तो गुनाहगारों के पास उसके बाद जिन्होंने इनकार किया होगा मैसेज से, उनके पास ना तो कोई उज़र रहेगा, ना कोई वजह होगी, और क्योंकि हर चीज़ तो उनके सामने आ जाएगी। तो उनके पास कोई और यानी बोलने का मौका भी उनको नहीं दिया जाएगा, उन्हें बोलने या सफाई देने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। वो ऐसा दिन होगा कि जो कि हर इंसान सोल जो है वो चाहेगी कि जो स्पेशली जो गुनहगार रूहें हैं, वो कहेंगी कि काश हम इस दुनिया इस इससे वापस निकल जाएँ किसी तरीके से और हम वापस जाके अच्छे काम कर सकें। यानी वो काश उनको कोई फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि अगर वो बोलना भी चाहेंगे सफाई के लिए, उन्हें बोलने की अल्लाह ताला इजाज़त नहीं देंगे। फिर उस दिन किसी का अमल हर किसी का अमल जो है अल्लाह ताला के सामने आया होगा और उसी बुनियाद पर फैसला होगा कि गुनाहगारों को जो है कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। तो 2 रास्ते होंगे, एक गुनाहगारों का रास्ता जो कि जहन्नम होगा, दूसरा जन्नत जो कि अल्लाह ताला के मैसेज को कबूल करके उस पर ज़िंदगी गुज़ारने वाले लोग होंगे और वो जन्नत की तरफ जाएँगे। तो अल्लाह ताला ने इस क़यामत के दिन के बारे में बहुत सारी आयत हैं कुरान में, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने हमें समझाने की कोशिश की है इस मैसेज को, आखिरी मैसेज यानी कुरान में। आप इतनी आयत हैं कुरान में कि अगर आप वो पढ़ लें तो उसकी, क्योंकि बात ये है कि अगर आप समझ के उर्दू में पढ़ेंगे, अपनी ज़बान में पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आएगी ना, आपको रियलाइज़ होएगा कि ये दुनिया कितनी फ़ानी है, यानी इस दुनिया में हम कितनी थोड़ी देर के लिए आते हैं और उसके बाद इस दुनिया से चले जाते हैं।
تو اس تھوڑے سے عرصے کے لیے جب جس میں کہ ہمارا یہ اس دنیا میں پرپز کیا ہے آنے کا کہ ایک اللہ کی عبادت کر کے ان ان سے معافی اپنے اوریجنل سن کی معافی مانگ کے پھر ہم واپس جا سکیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ میجورٹی جو ہے انسان جب بھی رسول پرافٹ نبی اپنا پیغام لے کر گئے ہیں انہوں نے میسج کو قبول نہیں کیا. بہت ہی تھوڑے بہت ہی منورٹی میں جو لوگ ہوں گے وہی اس میسج کو قبول کریں گے. اور ہم نے اب اپنی آنکھوں سے اس ٹائم میں بھی دیکھ لیا ہے کہ کس طرح میجورٹی انسانوں کو جو ہے چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے جتنے بھی انٹیلیجنٹ ان کو کہا جائے لیکن وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کیونکہ حقیقت میں وہ نہیں ہیں کیونکہ وہ جو میسج کو قبول نہیں کرتے. اتنا اللہ تعالیٰ کا خوبصورت یہ میسج ہے قرآن میں اور اس کو انکار کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اس ارتھ کے اوپر. بہت ہی تھوڑی ٹائم ہے ہمارا اس ارتھ کے اوپر. اس میں آپ کو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری چانس دیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی مسٹیکس کی معافی مانگ کے ایک رب العالمین کی عبادت کر واحد رب العالمین ہر طرح کے شرک سے بچ کر ہم واپس جا سکیں. تو وہ قیامت کے دن جب ایک دفعہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر انسان ہر سول جو اس دنیا سے نکلتی ہے ان کے لیے قیامت کا دن آ جاتا ہے. وہ اسی وقت ان کو اس سول کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یعنی اس کو دو ان کے انجام ہو سکتے ہیں. ایک انجام جو ڈس بلیورز کا ہوگا جس میں وہ فرشتے ان کو مارتے ہوئے اور ان کو یعنی زبردستی لے کے جائیں گے اور کھینچیں گے ان کو مارتے پیٹتے ہوئے اور سول نکالیں گے اور ان کو پھر اس کے بعد موت دے دی جائے گی ایک اور جو کہ قرآن سے ہمیں مختلف آیات سے پتہ لگتا ہے کہ وہ ایک قسم کے ڈریمز میں چلے جائیں گے جس میں انہیں ہیل دکھائی جائے گی یہاں تک کہ اصل قیامت کا دن نہیں آ جاتا تب تک. اور دوسرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کے رستے پر چل کے اس دنیا سے جب جائیں گے تو فرشتے جو ہی وہ یعنی سول ان کی نکالیں گے وہ جوائے فلی یعنی ان کو ویلکم کرتی ہوئی سولز جو ہے ان سولز کو نکالا جائے گا اور وہ ان کو پھر اگلی موت نہیں آئے گی. ان کو سیدھا اسی جنت میں بھیج دیا جائے گا جس میں آدم اور حوا یہ رہتے اب بھی ظاہر ہے وہیں پہ ہے. ہر سول جو نیک سول ہے وہ جنت میں موجود ہے جو ہمیشہ رہا کرتے تھے اسی جنت میں ان کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن یہ دو قسم کی سمجھیں موتیں ہیں ایک گناہ گار کی اور ایک نیک روح کی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں نقشہ کھینچ کے بہت ہی ایکسپلین اچھے طریقے سے کیا کہ تاکہ آخرت کے دن پھر کوئی ریزن نہیں ہوگا کسی بھی انسان کے پاس کہ ہم نے یہ ایسے کام کیوں کیے اور وہ یہ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں گے کہ رحمان ہمیں تو معلوم نہیں تھا. قرآن میں تو اس کا پورا ایک نقشہ ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور کیسے ہر چیز ہوئے گی. اس کے بعد تو ان کے پاس کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہوگا. قرآن میں اتنی آیات ہیں اس ٹاپک کے اوپر. میں ایک آیت جو ہے اس سے ریلیٹڈ پڑھتی ہوں. سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 41 جو کہ سورہ النساء ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کو بلائیں گے اور تم رسول ان لوگوں کے درمیان گواہی دو گے. تو دیکھیں یہ پھر وہی جو ابھی میں نے پہلی 2 آیات پڑھی ہیں بالکل اسی سے ملتی جلتی یہ آیت بھی ہے. اور یہ آیت جو ہے ایکچولی یہ ساری آیات جو ہیں قیامت کے دن کی عظمت کو اور حساب کی سنگینی کو بیان کرتی ہیں کہ حساب ایسا ویسا حساب نہیں ہوگا. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا یہ آیات بھیجنے کا مقصد یہ ہے انسانوں کے لیے کہ اتنی چانس یہ تیسرا چانس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اب اس چانس کو بھی ہم اگر اویل نہیں کرتے اس دنیا میں آ کر اور اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل نہیں کر سکتے تو ہم سے بری سولز پھر کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی. پھر وہ ڈیزرو کرتی ہیں وہ سول جو کہ جن کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا جائے گا آخرت کے دن. تو اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی اکیلے کی ورشپ کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جو آیت 85 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں
کہ ایک بار وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا عذاب کو دیکھیں گے تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے حد سے تجاوز کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نظر انداز کیا، سچائی کو رد کیا، سچائی کو ماننے سے انکار کیا اور گناہ کرتے رہے. یہ وہ لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے تجاوز انہوں نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگلے حصے میں آ کے، پھر جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ان کے لیے اسے کم کیا کہتے ہیں، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، اس مطلب ہے کہ جب وہ حقیقت سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انہیں یقین آ جائے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا. نہ تو انہیں اسے وہاں پہ اس چیز کو ختم کیا جائے گا، نہ ہی انہیں اور کوئی مہلت دی جائے گی، اور کہ وہ واپس جا کے نیک اعمال کر سکیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ سکے. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیات میں ہمیں بتایا ہے کہ جو ڈس بلیورز ہیں، جو مشرک ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ پلیز ہمیں واپس بھیجیں، ہم اس دنیا میں جا کے پھر وہی کام نہیں کریں گے جو ہم یہاں کرتے رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں بتایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو دوبارہ بھی بھیجا جائے گا تو وہ سولز ہی ایسی ایول سولز ہیں کہ وہ واپس جا کے ہر چیز بھول جائیں گے اوپر کی، اور وہ پھر وہی کچھ کریں گے. تو ماشاء اللہ قرآن میں بہت آیات ہیں ان آیات سے متعلق. تو میں کچھ آیات پڑھنا چاہوں گی، ریلیٹڈ ہے جو اب اوپر میں نے 84 اور 85 پڑھی ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہیں. اس میں سورہ نمبر 6 کی الانعام سورہ ہے، جس کی آیت 158 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئیں، یا تمہارے رب کا جسمانی شکل میں ظہور ہو. جس دن ایسا ہوگا کوئی نفس ایمان لانے سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گی اگر اس نے اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو اور نیک زندگی گزار کر ایمان کے فائدے حاصل نہ کیے ہوں. کہو انتظار کرتے رہو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو ماشاء اللہ اتنی ایکسپلینیشنز کے بعد اس کے بعد انسان کے پاس کیا ایکسکیوز ہوگا آخرت کے دن. لیکن بات یہ ہے کہ جب اس پیغام کو اپنی زبان میں انسان پڑھے گا تو تبھی اس کو پیغام ملے گا نا. جو لوگ یعنی اس کو قرآن کو جو ہے ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، عربی میں پڑھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ثواب کما لیا، اور وہ جو ہے ہر چیز یعنی سمجھیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. میں نے ہم سب لوگ انہی لوگوں میں شامل تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے. تو میں عربی میں قرآن پڑھتی تھی. میرا بھی بلیف یہی تھا کہ عربی میں قرآن پڑھ کے یہ ثواب کے لیے ہے، اس سے ثواب ملے گا اور اس سے ہمیں اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے معافی مل جائے گی اور نبی ہماری شفاعت کریں گے، یہ سارا کچھ. میں اس پہ پورا یقین رکھتی تھی. جب میں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اردو میں پڑھنا شروع کیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میں کیا سوچتی رہی ہوں ساری زندگی، کس چیز پر یقین کرتی رہی ہوں. ایک ایسا یقین جو اندھا یقین تھا کہ میرے پیرنٹس، میرے والدین، میرے آبا و اجداد پیچھے سے جو کچھ کرتے آ رہے ہیں وہ تو غلط نہیں ہو سکتے. یعنی ہم سنی تھے تو فرقہ بھی بنایا ہوا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے. ایک اسپیشل ورس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم فرقے بھی بنائے ہوئے تھے. ہم شرک کرتے تھے، نبی کو اللہ تعالیٰ کے برابر اہمیت دیتے تھے اور ہر وہ شرک والی چیز جو ہے وہ کرتے تھے. لیکن ہم سب یہی یقین رکھتے تھے کہ ہمیں تو اوپر کیونکہ ہم پروفٹ محمد کی امت ہیں، ہمیں تو اوپر معافی مل جائے گی. تو اللہ تعالیٰ معافی آپ کو کیسے مل سکتی ہے اگر آپ کے پاس یا تو پیغام نہ آیا ہوتا یا آپ کے پاس نبی اللہ تعالیٰ نے نہ بھیجے ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر قوم کے پاس جو ہے نا نبی اور کوئی نہ کوئی پیغام کسی نہ کسی طریقے سے انسانوں تک پہنچ جائے گا. تو اس وقت تو پیغام ساری دنیا میں سمجھے ہیں کیونکہ کمپیوٹر کے اندر یہ پیغام موجود ہے. لیکن جو سول دل سے چاہے گی، کیونکہ وہی سول ہی اس میسج کو سمجھ سکے گی اور اس پر عمل کر سکے گی اور اس پر یقین لا سکے گی، وہ سول جو کہ اس کو پڑھے گی اور سمجھے گی. اگر پڑھیں گے ہی نہیں، اگر آپ قرآن کے قریب ہی نہیں جائیں گے اور اس کو فارن لینگویج جو آپ کی عربی جو آپ کی زبان ہی نہیں ہے تو یہ اس میں پڑھتے رہیں گے. یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے طوطے کی اللہ تعالیٰ نے
قرآن میں ایک اور صورت میں کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیرافریز کر رہی ہوں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے طوطے کی طرح، کہ جو ریپیٹ کرتا ہے طوطا ورڈز کو. تو بیسکلی جب آپ عربی میں پڑھ کے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ثواب ملے گا، تو یہ آپ طوطے کی مانند ہوتے ہیں، اس طوطے کی مانند جو کہ ریپیٹ کرتا رہتا ہے الفاظ کو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. کیونکہ یہ تو ایک قرآن کتاب ایسی ہے کہ جو ایک راستہ ہے انسانوں کے لیے رب العالمین تک پہنچنے کا. یہ ایک ایسے ہے کہ آپ کہہ لیں ایک میپ ہے، ایک جس پر آپ قرآن میں اگر اس میپ کو، قرآن کی آیات ان کو فالو کرتے رہیں، وہ میپ آپ کو سیدھا جنت کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی فقیرنس کی طرف لے جائے گا. لیکن اگر آپ اس میپ کو دیکھو گے نہیں، سمجھو گے نہیں اور پڑھو گے نہیں اپنی زبان میں، تو وہ میپ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا؟ نہیں آ سکتا. اس لیے بہت ضروری ہے ہر انسان کے لیے، وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تو ساری اس وقت دنیا کے لیے موجود ہے، اور وہ یہ قرآن جو ہے ترجمے کے ساتھ، ہاں کمپیوٹر میں بھی موجود ہے ہر انسان کے لیے، تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اس ترجمے کے ساتھ پڑھ کے اس کو پھر اس سٹیپ بائی سٹیپ وہ جو چیزیں اس کے اندر موجود ہیں ان کو اس پر عمل کرنے کی یہ کتاب ہے، عمل کر کے سیدھے راستے پہ چلنے کی کتاب ہے. میں اور ماشاءاللہ بہت ساری آیات ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو میں کچھ آیات ضرور پڑھنا چاہوں گی اور بھی. تو جیسے کہ آیت نمبر سورت نمبر السجدہ 32 کی آیت 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم مجرموں کو دیکھ سکو جب وہ اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہمارے رب، اب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہمیں واپس بھیج دیں، پھر ہم نیک عمل کریں گے. مجرم واپس دنیا میں جانے کی درخواست کریں گے لیکن ان کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی. تو کیا بدقسمتی ہوگی اس دن ان سولز کی، ان روحوں کی، ان انسانوں کی، کہ وہ سر جھکا کر کھڑے ہوں گے اس وقت، اور ان کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے اب کیا اعمال کیے ہوئے ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، اور لیکن ان کی کوئی بھی التجا ان کی کسی کام نہیں آئے گی. ایک اور آیت سورہ کی آیت ہے، سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 37 میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ان لوگوں کے بارے میں، وہ اس میں چیخیں گے، اس ٹائم وہ چیخیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم پہلے سے مختلف نیک اعمال کریں گے. لیکن انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہیں دنیا میں کافی مہلت دی گئی تھی. تو جہنم کی آگ میں ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن میں جنت کے بارے میں کہ اس کا تم احاطہ نہیں کر سکتے، اندازہ ہی نہیں کر سکتے کتنی خوبصورت اور کتنی امیزنگ ہوگی. بالکل اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ جہنم کا بھی ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کہ یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں، مختلف آیات سے میں آپ کو پیرافریز کر کے بتاؤں گی، کہ وہ اس میں جہنم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ بدبودار پانی ہوگا، واٹر ہوگا، جس کو وہ پئیں گے، اور اس کو پی کے پھر وہاں پہ ایک ٹری ہوگا، درخت ہوگا، جس میں سے وہ کھائیں گے، اور وہاں پہ آگ ہوگی، اور وہ کھا کے مریں گے، وہ مریں گے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. یعنی ان کے جسم کو جو بھی جس طرح کی بھی اس وہاں کی اوپر کی مطابق ہوں گے، ان کو جسم دیے جائیں گے، جس جسم کے ساتھ یہ سارا کچھ وہ کریں گے، اس کے بعد وہ جسم یعنی وہ ہو جائیں گے، بری حالت میں چلے جائیں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں گے، لیکن ان کی کوئی التجا جو ہے ان کے کسی کام نہیں آئے گی، کوئی ہیلپ نہیں پہنچے گی ان تک. وہ دوبارہ پھر ان کو دوبارہ نئے سکینز دی جائیں گی، نئی جسم دیے جائیں گے، اور پھر اسی طرح وہ عذاب میں. اور یہ عذاب صرف کچھ لمحوں کا، کچھ پلوں کا، یا کچھ سالوں کا، یا کچھ سنچریز کا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. ہم اس ہمیشہ ہمیشہ کو امیجن نہیں کر سکتے اس دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہر انسان کو کہ وہ 60 70 80 سال میکسیمم ہے اس کے لیے دنیا میں آیا ہے، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جانا ہے. لیکن وہ چیز جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، تو اس سے بڑی مطلب اس کے لیے اگر آپ تیاری نہیں کرتے تو آپ سے بڑی بدقسمت سول اور کیا ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ میں ایک اور آیت بھی پڑھتی ہوں انشاءاللہ، جو کہ سورت نمبر 40 کی آیت نمبر 85 میں ہے. سورت کا نام ہے فورگیور، الغافر. پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے گا. تو یہ آیت جو ہے بالکل
جو ہماری سورہ 16 کی 85 کے مفہوم کو واضح طور پر بیان کر رہی ہے کہ عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا اور ان کو اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ میں اب ایمان لے آیا ہوں، اس کا کوئی فائدہ، کوئی وہ نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ اس وقت تک تو آپ جب انسان ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا نا، جب آپ فرشتوں کو اور اللہ تعالیٰ کو اور آخرت کا دن اور ہر چیز کو دیکھ لے گا انسان، تو اس کے بعد آپ ایمان لانے کا آپ کو کیا فائدہ؟ جو گناہ آپ نے دنیا میں کیے ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھائے جائیں گے انسانوں کو۔ تو اس ٹاپک پہ یہ ماشاءاللہ کچھ آیات میں نے پڑھی ہیں، ان دو آیات کے سے ریلیٹڈ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ فیصلہ انسان کو آج کرنا ہے، کل نہیں، کل بہت دیر ہو جائے گی۔ آج کے دن ہے جس وقت ہمیں فیصلہ، اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں ہمارے پاس پھر بھی چانس ہے، ہم جتنا عرصہ گناہوں میں گم پھرتے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس قدر غفور الرحیم ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب تمہیں پیغام ملتا ہے اور تم توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے شرک اور ہر گناہ سے باز آ جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہو، تو پھر میں تمہارے ساری گناہوں کو نہ صرف معاف کر دوں گا پچھلے، بلکہ ان کو کریڈٹ، یعنی ان کو آپ کے اچھائی میں کنورٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے غفور رحیم ہیں۔ اور یہ کہ آج ہی ہمیں فیصلہ کرنا ہے، جس انسان کو یہ میسج مل رہا ہے اور وہ اس نے انتظار نہیں کرنا، ویٹ نہیں کرنا کہ اچھا کل ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ آج اگر ہم فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ صحیح فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف گائیڈ کریں گے، اگر غلط فیصلہ کریں گے تو ہم پھر اسی کی طرف بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہ دنیا جو ہے آزمائش کی جگہ ہے، امتحان ہے، امتحان گاہ ہے یہ جگہ، جبکہ اللہ تعالیٰ اس جو قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخرت کی جزا اور سزا جو ہے وہ سب سے ریئل چیز ہے۔ تو آخرت کی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سے معافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معافی حاصل کرنی ہے، تو پھر آج کے دن ہی سے ہمیں آغاز کرنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے۔ اور جس طرح قرآن نے جو چیزیں ہمیں قرآن میں سٹیپ بائی سٹیپ بتائی گئی ہیں وہ ہم نے پوری کریں گے، کیونکہ جب تک ہماری سول کی گروتھ نہیں ہوئے گی ہم اللہ تعالیٰ کی قربت کو جو ہے برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ جو سول میں ایک ایسی مثال ہے کہ جو دو قسم کی سولز ہوں گی، جو ڈسبلیورز کی ہوں گی، وہ ایک سمجھیں ایک جو بلی ہے اس کے برابر کی سول ہو سکتی ہے جو کبھی بھی نہیں بڑی ہوئی۔ تو ایک سول جو نیک انسان کی ہوگی اس کی سمجھے ایک کئی سٹیز جو ہیں اس سے بھی بڑی سول ہو سکتی ہے، اور اتنا بڑا ڈیفرنس ہوگا اس دن کہ کوئی بھی سول، یہ آپ کسی سول کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کو کوئی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ تو بدقسمت سول ہے جو ایک بلی جتنی سول اس نے اپنی پوری زندگی میں بیبی رہا ہے، اس نے اپنی سول کو گرو ہی نہیں کیا، بڑا ہی نہیں کیا۔ اور بڑا کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے، گرو کرنے کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بڑے تفصیل سے بتائے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں گرو کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ میسج پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک جیسی برائی سے بچو۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر انسان کے ساتھ مرتے دم تک رہا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بہت سارے سول کو گرو کرنے کے طریقے بتائے ہیں، جس میں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور چیزیں ہیں۔ چیریٹی ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک اس کے علاوہ خیرات جس کو کہہ لیں وہ ہے۔ تو نیک عمل، جتنے بھی نیک عمل کر سکتے ہیں، جھوٹے نہیں ہوتے، اچھے کام کرتے ہیں یہ لوگ، تو یہ ساری چیزیں آپ کی سول کو گرو کرتی ہیں، بڑا کرتی ہیں۔ اور اس کے لیے آپ کو گرو کرنے کے لیے آپ یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کے دن یا مرنے سے پہلے آپ کہیں، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیرافریز کر رہی ہوں، اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں ایمان لے آیا ہوں موسیٰ اور جو ہارون ہے ان کے خدا پر، لیکن اس وقت اس کو کہا گیا ٹو لیٹ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تو سول جو ہے وہ چھوٹی کی انتہائی چھوٹی ہے، اس کی سول نے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر کے اپنی اس انسان نے اپنی سول کو بڑا نہیں کیا، تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قربت کو برداشت کر سکتی ہے وہ سول؟ تو ہمیں
اپنی اس ارتھ پہ آ کے یہ نہیں، ہمیں اتنا ٹائم ہمارے پاس، انسان کے پاس ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کہ جس میں وہ اپنی ہر ایوری ڈے جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کے احکامات، 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پورے کر کے اپنی سول کو ہم بڑا کر سکیں. اور جتنی بڑی سول ہوگی وہ اتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی، اور جتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگی سول، وہی سول جو ہے اس کے بھی اوپر رینکس ہیں، جنت کے اپنے ایک رینکس ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے، ہائی ہیون، لوور ہیون، اور پھر ہے اس کے بعد ایک درمیان کی جگہ ہوگی. سو اسی طرح جہنم میں بھی ہوں گی لوور پٹ آف ہیل، لوور پٹ آف ہیل، یعنی سب سے نیچے والا حصہ جہنم کا. تو یہ ہمیں اگر اپنے رب کی قریب ترین قربت حاصل کرنی ہے تو ہمیں ہر روز صبح اٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ آج میں نے اپنی سول کے لیے کتنے کریڈٹ ارن کرنے ہیں. میں کتنے کریڈٹ، اگر مجھے ایک اور دن نصیب ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، تو مجھے کتنے کریڈٹ ارن کرنے چاہیے. میکسیمم جتنے بھی ہو سکتے ہیں ہمیں ارن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہی طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی قربت، اور اسی طریقے سے ہماری سول بڑی ہوگی، اور آخرت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کی انرجی کو، طاقت کو، پاور کو برداشت کر سکے گی ہماری سول. ادروائز دوسری سول جو ہوں گی وہ تو دوسری طرف، جو جہنمی ہوں گی وہ تو دوسری طرف بھاگیں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی انرجی کو برداشت ہی نہیں ان سے ہو سکے گی، وہ دوسری طرف بھاگیں گی جہاں سے وہ جہنم میں گرا دی جائیں گی. ماشاءاللہ میں اب آیت نمبر 86 پڑھتی ہوں انشاءاللہ. The idols disown their idolizers، اس کی جو ہے یہ ہیڈ لائن ہے. آیت کہتی ہے and when those who committed idol worship see their idols, they will say, our Lord, these are the idols we had set up beside you. The idols will then confront them and say, you are liars. اس کی ہیڈ لائن اردو میں ہے، بت اپنے پرستش کرنے والوں سے لا تعلقی ظاہر کریں گے. آیت کہتی ہے اور جب وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے معبودوں کو دیکھیں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ بت ہیں جنہیں ہم نے آپ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا. تب معبود ان کا سامنا کریں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو، یعنی جن کو انہوں نے اپنا معبود بنائے گا. یعنی یہ بت صرف یعنی ہم جو کہ ہمیشہ پہلے سمجھتے رہتے تھے کہ بت پرستی ہی صرف شرک ہے. صرف بت کا مطلب یہ نہیں ہے. قرآن میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا ہے جو بتوں کی پوجا، ایک اور جو کہ ہاتھوں سے بنا کے ہندو ہیں، جو یہ اس طرح کی قومیں ہیں جو وہ بت، ایک تو وہ تو پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ بت وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے، جن کو ہم اپنا معبود یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. یعنی اس میں مراد یہ ہے کہ جیسے رسول، اولیاء اور اس طرح کے لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں. سولز کو، وہ سولز جو کہ خود اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اس دنیا میں آئیں، اور وہ اپنی ان کو فکر تھی، لیکن انہی انسانوں کو جب وہ مرتے ہیں تو اس کے کچھ عرصے بعد لوگ اپنا ان کی ورشپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑا ہی خوفناک منظر کو بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مشرک لوگ جو ہیں وہ مختلف ہستیوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی تعظیم اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں قیامت کے دن ان کے حق میں سفارش کریں گی. لیکن جب حقیقت سامنے آئے گی تو وہی ہستیاں ان سے مکمل لا تعلقی اختیار کر لیں گی. وہ لوگ جیسے کہ عیسیٰ کی قوم کے لوگ ہیں، عیسائی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب ہے، تو جو کہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یا تو خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے، کچھ نے خدا بنا دیا اس کو، کچھ نے خدا کا بیٹا. تو سوچیں جب آخرت کے دن عیسیٰ کھڑا ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے نقشہ ہمیں قرآن میں آیات میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھیں گے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ شریک بنا لیں؟ تو وہ کہے گا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے. اس کو عیسیٰ کی ڈیتھ کے بعد اس کو کیا علم ہو سکتا ہے کہ ملینز اور سے بھی زیادہ ٹریلینز ہیومن بینگز جو ہیں صرف اب اس کی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں، بلکہ وہ تو اس کو خدا بنا کے بیٹھی ہیں. اس کو کیا علم اس چیز کا؟ تو امیجن کریں ان لوگوں کو جب وہ کم کھڑی ہوئے گی، اور جو بڑی مطمئن ہیں اس وقت اس دنیا میں وہ لوگ جو کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں، تو
اس دن ان کی حالت کیا ہوگی، ہم اس حالت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جب سب راز کھل جائیں گے، ان کو یاد آئے گا کہ ان کے پاس تو گائیڈنس آئی تھی، سچی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی مختلف انسانوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، لیکن انہوں نے اس وقت اس پیغام کو جھٹلا دیا اور کہا نہیں، ہم وہ آسان راستہ دیکھنا چاہتے تھے نا۔ ان کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے ان کے لیے جو ہے ان کے سارے گناہ معاف کروانے کے لیے سولی پہ چڑھ گیا، اور پھر اس کو خدا بھی، نعوذ باللہ، اس کو خدا اور خدا کا بیٹا بھی بنا دیتے ہیں۔ ایک تو وہ سولی پہ چڑھ گیا، پھر وہ خدا کا بیٹا بھی ہے۔ اندازہ کریں، استغفر اللہ، ہم یعنی انسان اتنا اندھا ہے، اتنا ایول ہے اندر سے سول انسان کی، کہ انسان یہ جب یہ سوچے، یہ چیزیں کہتا ہے، اس کو وہ یعنی اس کو کامن سینس کو بھی انسان اپنی یوز نہیں کرتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ گمراہی میں ہوتے ہیں تو آپ واقعی آپ کیونکہ ایسا ٹائم ہم لوگوں پر بھی تھا، ہم بھی لاجک کو نہیں سوچتے تھے، لاجک نہیں دیکھتے تھے، ہم جو ہمارے پیرنٹس کہتے تھے ہم بس اس پہ اندھا دھند جو ہے اعتبار کر کے اسی پہ چلتے رہ گئے۔ اچھا، ہمارے پیرنٹس یہی کرتے رہے تو ہم بھی وہی کچھ ہی کریں گے اور ہم سیدھا جنت میں جائیں گے، یہ یقین بھی پورا تھا۔ اسی طرح عیسائیوں کو بھی پورا یقین ہے کہ وہ تو ہمارے گناہ معاف کروا کے جا چکا ہے عیسیٰ، تو ہم تو بخشے ہوئے ہیں، ہم جو کچھ بھی یہاں کر لیں پھر ہمیں عیسیٰ جو ہے ہمیں وہاں سے نکال لے گا جگہ، وہ تو بلکہ جہنم میں جانے کا بھی ان کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب جبکہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پرافٹ محمد جو ہیں وہ ہمارے یعنی سفارش کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم میں بھیجا جائے گا اگر ہمارے جتنے بھی ہم نے گناہ کیے ہوں گے، لیکن اس کے بعد ان کا دیکھیں شیطان نے کس طرح ان کو دل خوش کر کے ان کا رکھا ہوا ہے کہ پرافٹ محمد جو ہیں وہ آئیں گے جہنم میں، اور آ کے پھر اللہ تعالیٰ سے سفارش کرا کے کہ یہ تو میری امت ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش، وہ جتنے بھی برے لوگ ہوں گے، ایول لوگ ہوں گے، ان کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف کہاں گیا پھر؟ اتنی بے وقوفی ہے انسان کی یہ سوچنے کی کہ وہ لوگ جن کو حضرت یعنی پرافٹ محمد نے کبھی نہیں دیکھا، کبھی بھی ان سے ملے نہیں، تو وہ کیسے سوچتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن آ کے ان کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے، جبکہ قرآن میں بہت ہی ڈیٹیل میں ہے کہ شرک جو ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا بھی دیا ہے کہ شرک کیا ہے قرآن میں۔ یعنی شرک یہ ہے، صرف بت نہیں ہے، شرک ہے اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے امیدیں وابستہ رکھنا، اور ان سے اس یقین پہ بیٹھنا کہ وہ ان کی مدد کریں گے آخرت کے دن۔ لیکن جب وہ اپنی آنکھوں سے ان ہستیوں کو دیکھیں گے جن پر وہ دنیا میں بھروسہ کرتے رہے تھے، تو انہیں امید ہوگی کہ شاید یہ ان کی مدد کریں یا ان کے حق میں کوئی بات کریں، لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ ان کے جن کو یعنی نبی اور اولیاء جو بھی ہستیاں ہوں گی، اور وہ ان کے تمام جو ان کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کو رد کریں گے، اور وہ اپنی مکمل بیزاری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ تو سب جھوٹے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے ہم نے انہیں کبھی اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے لیے کا حکم نہیں دیا تھا۔ پھر وہ ان انسانوں سے کہیں گے ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں اللہ کے ساتھ ہمیں شریک بنانے کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے خود اپنی خواہشات اور روایات کی پیروی کی تھی، تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم تمہارے معبود تھے سب جھوٹا ہے۔ یہ وہ نبی کھڑے ہو کے ان کو کہیں گے، تو سوچیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جن سے وہ اتنی امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس دنیا میں، اور مطمئن ہو کے زندگی گزاری جا رہے ہیں، اور ڈارکنیس میں، اور ان کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ اوپر کیا ہوگا۔ تو ماشاءاللہ میں ایک دو اور آیات بھی ضرور پڑھنا چاہوں گی اس سے ریلیٹڈ انشاءاللہ، اس آیت سے سورہ نمبر یونس، سورہ نمبر 10 یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی فائدہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا؟ سب تعریف اسی کی ہے، وہ سب سے بلند ہے،
اسے کسی شریک کی ضرورت نہیں۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو انسان کو اور کیا بتا سکتے ہیں کہ اتنی یہ آیت کلیئر ہے اس میں کہ وہ، اور یہی الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جب آپ میسج دیتے ہیں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جب آپ انہیں کہتے ہیں دیکھیں آپ شرک کر رہے ہیں، آپ کلمہ ہے جس میں اللہ کے ساتھ آپ نے نبیوں کو کھڑا کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو بہت ہی نورانی مخلوق تھے، اور وہ ہماری سفارش کریں گے، لیکن وہ تم یہ بات کہاں سے لے کے نکال کے لائے ہو؟ قرآن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں، اس آیت میں کلیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جو لوگ جن کی عبادت کرتے رہے ہیں، جن کو وہ کہتے رہے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، تو وہ تو سفارش نہیں، اس دن ان سے انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کون ہو تم، ہم تو تمہیں نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ یونس کی ہی، 2 آیات 28 اور 29 میں پڑھنا چاہوں گی، اسی سے ریلیٹڈ بالکل آیات ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ آیات پڑھ کے صرف میں اپنی طرف سے ایکسپلین نہ کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی الفاظ جو ہیں ان کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، یہ آیات کہہ رہی ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کہہ رہا ہے۔ آیت 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن ہم ان سب کو بلائیں گے، ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے بتوں کی پرستش کی، ہم نے تمہیں اور تمہارے بتوں کو اکٹھا بلا لیا ہے۔ ہم انہیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کریں گے، اور ان کے بت ان سے کہیں گے کہ ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ تو یہ بت کون ہوں گے؟ یہ نبی ہوں گے، اولیاء ہوں گے، اور جن کو انسان اس دنیا میں جن کی پوجا کرتے رہے، ان کی باتیں کرتے رہے، اور اس خام خیالی میں رہے کہ وہ تو اس دن ہماری سفارش کرائیں گے۔ یہ وہی سفارش جن کی امید رکھ کے وہ پہنچیں گے آگے، تو وہ ان کو کیا جواب ملے گا؟ یہ جواب ملے گا کہ ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے۔ وہ اس وقت ان کے سامنے کھڑے ہو کے انکار کر دیں گے ان سے۔ تو یہ وہ نبی اور اولیاء اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ گواہی دیں گے اس نے۔ پھر آیت نمبر 29 میں ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، ہم بالکل بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیں اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ ایکسپلین کریں قرآن کے اندر انسانوں کو؟ تو اس سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نہیں، یعنی یہ پیغمبر کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، سو ہم بالکل بے خبر تھے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ تو ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے، وہ کیسے ان کو خبر ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو انسان کی سول اس دنیا سے جاتی ہے، اس کے بعد اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آخرت کے دن ہر سول کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ تو اسی طرح جو ہے یہ تو ان کو جب انکار کریں گے، تو اسی طرح شیطان بھی قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی اختیار کر لے گا۔ یعنی شیطان جن لوگوں نے یہ یعنی خدا بنائے ہوئے نبی، رسول، اولیاء کو، تو وہ بیسیکلی وہ اللہ کے راستے پر تو نہیں چل رہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو شیطان اس وقت پوری دنیا میں چھایا ہوا ہے، اس نے میجورٹی لوگوں کا، جیسے اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا تھا آخرت کے دن، کہ آخرت کے دن وہ میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا، تو وہ اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اور قیامت کے دن وہ اپنے جو پیروکار ہوں گے، جو اس کو فالو کر رہے ہوں گے، جو میجورٹی انسانوں کی ہے اس ارتھ کے اوپر، وہ ان سے لا تعلقی اختیار کر لے گا۔ تو اس کے بارے میں ہمیں سورہ 14 ابراہیم کی آیت 22 سے پتہ لگتا ہے، جس میں شیطان کہتا ہے، اور یعنی آیت نمبر 22 میں کہ اور شیطان کہے گا جب فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، یعنی ہر چیز کلیئر ہو چکی ہوگی، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، مگر میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو صرف تمہیں بلایا اور تم نے میری دعوت قبول کر لی، لہٰذا مجھے الزام مت دو اور صرف اپنے آپ کو الزام دو، میری شکایت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، نہ ہی تمہاری شکایت میری مدد کر سکتی ہے، میں مجھے معبود بنانے کا انکار کرتا ہوں، حد سے گزر جانے والوں نے دردناک عذاب مول لے لیا ہے۔ تو
اوپر کی آیت میں جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کیا کہیں گے انسانوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کے شیطان کیا کہے گا. تو بیسیکلی اس کا مرکزی پیغام جو ہمارے لیے ہے وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے نبیوں اور اولیاء کو اپنا معبود بنایا تھا وہ ان کی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے. شرک کرنے والے اپنی گمراہی کا بوجھ دوسروں پر ڈالنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اس نے کیا اس نے کیا، تو وہ نہیں ڈال سکیں گے کیونکہ جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے وہ انہی کا حساب انہیں دینا ہوگا. تو ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہوگا اس دن. اس دن یہ نہیں کہہ سکے گا او میں نے اس نے مجھے بہکایا تو میں نے یہ اللہ کے راستے سے بھٹک گیا. نہیں، اس دن ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. تو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پکارنا یا اس پر نجات کے لیے بھروسہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہمیں قرآن میں بتایا ہے ان آیات میں کہ یہ شرک ہے جس کی کوئی معافی نہیں اگر وہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے. آیت نمبر میں اب پڑھوں گی اگلی دو آیات انشاءاللہ. 87 آیت میں ہے they will totally submit to God on that day and the idols they had invented will disown them. اچھا اردو ہے اس کی، اس دن وہ مکمل طور پر اللہ کے فرما بردار ہوں گے اور جو بت انہوں نے ایجاد کیے تھے ان سے لا تعلق ہو جائیں گے. تو یعنی یہاں سے پھر جیسے کہ اب میں بار بار ایکسپلین کرتی آ رہی ہوں کہ یہ بت وہی نبی ہیں اور نیک لوگ ہیں جن کی یہ اللہ کے ساتھ جن کی انہوں نے یہ لوگ عبادت کرتے ہیں شرک کرتے ہیں، تو وہ ان سے لا تعلقی اختیار کر دیں گے. وہ کہیں گے ہم تو انہیں نہیں جانتے. اور یہ مطلب سوچیں نا کہ وہ ان کو اگر یہ نبی جو ہیں بیسیکلی اگر آپ اس بات کے بارے میں غور کریں، میں مختلف قرآن کے حصوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے نبیوں کے بارے میں بھی کہ نبی ابراہیم جو تھے وہ اپنے باپ کے لیے سفارش نہ کرا سکے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس دنیا میں انہوں نے انہوں نے کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بتا دیا کہ یہ تمہاری فیملی میں سے نہیں ہے. سیم چیز ایسی کیا کہتے ہیں ایک اور مختلف پروفٹس کے ذریعے اور جگہوں پہ بھی قرآن میں موجود ہے. حضرت محمد جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے اگر 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 انہیں کرنی بھی ہوتی نا سفارش تو وہ اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کی پہلے کرتے. وہ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے قرآن میں وہ دنیا میں بھی ہمیں رہتے ہوئے بھی اپنے اولاد کے لیے یا اپنے ماں باپ کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکے، تو آخرت میں وہ کیسے کریں گے ان کی سفارش؟ تو پھر آیت اب میں پڑھوں گی آیت 88. Those who disbelieve and repel from the path of God, we augment their retribution by adding more retribution due to their transgressions. وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے عذاب میں اضافہ کر دیتے ہیں اور زیادہ عذاب ڈال کر ہم ان کے عذاب میں اضافہ کر دیتے ہیں اور زیادہ عذاب ڈال کر. اور آیت نمبر 89 بھی میں پڑھ لیتی ہوں انشاءاللہ. تو پھر آیت 89 میں ہے the day will come when we will raise from every community a witness from among them and bring you as the witness of these people. We have revealed to you this book to provide explanations for everything and guidance and mercy and good news for the submitters. آیت اردو میں ہے وہ دن آئے گا جب ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا اور تمہیں ان لوگوں پر بطور گواہ کے لائیں گے. ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ ہر چیز کی وضاحت فراہم کرے اور ہدایت اور رحمت فرما برداروں کے لیے. تو یہ دونوں آیات سے یہ ساری ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے، جیسے میں نے 84 سے 89 تک پڑھی ہیں آیات، یہ سب میں اللہ تعالیٰ یہی سیم میسج کو دہرا رہے ہیں کہ ہر قوم میں ایک گواہ آئے گا اور وہ گواہی کے طور پر کھڑا ہوگا اور وہ ان لوگوں سے انکار کرے گا جن لوگوں نے ان کو اپنا جو ہے خدا بنایا ہوگا، اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے برابر کھڑا کیا ہوگا.
اور یہ ساری آیات ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اس مین مقصد اللہ تعالیٰ کا ان آیات میں یہ ہے کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں اس ٹائم کے لوگ جن کے پاس اس وقت کمپیوٹر جیسی چیز ایجاد ہے، جس میں پوری دنیا میں پیغام اس وقت کوئی بھی انسان چاہے تو کمپیوٹر کو کھول کر اس میں سچا پیغام دیکھ سکتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کی اندر خواہش کیا ہے، دیکھنے کی ہے یا نہیں ہے، ہدایت حاصل کرنے کی ہے یا وہ پھر صرف دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ جیسے آخر میں کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہدایت اور رحمت اور فرما برداروں کے لیے یہ خوشخبری ہے، تو یہ قرآن جو ہے یہاں بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اس رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جو نیک لوگ جو نیک کام کریں گے، جو فرما بردار ہوں گے، ان کے لیے آخرت کی خوشخبری لے کر آیا ہے یہ پیغام جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیات کے ذریعے بہت، میں نے میرے خیال میں کافی ساری قرآن کی اور آیات سے بھی ایکسپلین کیا کہ یہ ایک ہی گناہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں پیراپریز کر رہی ہوں کہ اس کی معافی نہیں ہے، وہ ہے شرک۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور بہت جتنے بھی گناہ ہیں میں چاہوں جس کے معاف کر دوں، لیکن ایک گناہ کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ شرک ہے، میں جس کی کبھی معافی نہیں دوں گا اگر وہ مینٹین رہتا ہے آپ کے مرتے دم تک۔ تو پھر جب اس چیز کا انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کو سب سے بڑا جو عقل مند انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ کوشش کرے گا کہ میں اس گناہ سے جیسے تیسے ہو کہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کروں۔ اور اگر آپ دیکھیں تو جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، میجورٹی لوگ اس وقت شرک میں مبتلا ہیں، اور وہ شیطان کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورے اتر رہے ہیں، اور ان کو بیسیکلی ان کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک اللہ کو مانتے ہیں، جبکہ وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ منہ سے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ اللہ اور اللہ کا پیغام کیا ہے اور اس پہ کس طرح عمل کیا جانا چاہیے۔ تو ماشاءاللہ میں نے آج یہاں تک یہ آیات پڑھی ہیں، آگے میرے بہن بھائی موجود ہیں انشاءاللہ، اگر وہ چاہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آیات کے بارے میں اگر اور کچھ کہنا چاہیں تو میری طرف سے السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، تھینک یو سسٹر، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور قرآن کی مختلف آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ان آیات کی وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی ہمت اور ہمیں قوت طاقت عطا فرمائے اور ان کے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔ ماشاءاللہ، پریز گاڈ۔ امین، آپ دیکھیں ساری گو اہیڈ۔ ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے بیان کیا۔ تھوڑا سا یہ جو آیت نمبر 84 اور جو آخری آیت آپ نے پڑھی تھی، آیت نمبر 89 جو ہے، ان کو میں ان سے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں ان کے اوپر مزید آپ نے بڑی تفصیل یہ باجی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے کے حوالے سے اور زیادہ نقشہ کھینچتی ہے۔ میں پہلے ان دو آیات اب آ رہی ہے صحیح آواز؟ نہیں، دوبارہ آپ کی بریک ہو جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے؟ میں نے نزدیک کر لیا ہے۔ ہاں، ابھی نزدیک رکھیں، آپ ٹھیک آ رہی ہے۔ ہلو ہیلو، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ تو میں یہ جو آیت ہے ان سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 84۔ وہ دن آئے گا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر وہ جنہوں نے کفر کیا انہیں بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی انہیں معافی ملے گی۔ اور پھر آیت نمبر 89 جو ہے وہ میں پڑھتی ہوں۔ وہ دن آئے گا جب ہم ہر قوم میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے جو انہی میں سے ہوگا، اور تمہیں ان لوگوں پر بطور گواہ کے لائیں گے۔ ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ یہ ہر چیز کی وضاحت فراہم کرے اور ہدایت اور رحمت اور فرما برداروں کے لیے خوشخبری۔ تو میں اس سے ریلیٹڈ کہ وہ گواہ کیسے کھڑے ہوں گے، یہ
उम्मतों की बात हो रही है कि हर नबी की जो अल्लाह ताला ने जिन कौमों की तरफ अपने नबी और रसूल भेजे अपने पैगामात के साथ वो गए, तो उस दिन तमाम उम्मतें होंगी और फिर उनके जो नबी और रसूल जो उन उन जिन्होंने अल्लाह ताला का पैगाम उन तक पहुंचाया, वो भी अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने खड़े होंगे। अब ज़रा थोड़ा-सा इमेजिन इस चीज़ को कि ज़रा मैं नक्शा सा खींचने की कोशिश कर रही हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला है और उनके आगे हर नबी और रसूल जो है वो हैं और उनकी उम्मतें हैं। और उस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो फिर उस दिन उनसे उस अदालत में वो उनसे सवाल करेंगे। और उसका भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सूरा नंबर 5 अल-माइदा जो है उसकी आयत नंबर 114 से आगे तक आयतों में पूरा नक्शा खींचकर एक ईसा के साथ जो गुफ्तगू होगी उसके ज़रिए से हमें बताया है कि ऐसे ही सारी इस तरह की गुफ्तगूएं तमाम अंबिया से और रसूलों से होंगी और उनकी कौमों की मौजूदगी में होंगी, उनसे सवाल जवाब होगा। मैं ये पढ़ना चाहती थी ताकि ये नक्शा जो है ये बहुत दिल दहला देने वाला है और अल्लाह ताला ने इतना वाज़े तौर पर हर इंसानों को समझाने के लिए इसको बयान फरमाया है। ये मैं पढ़ती हूँ सूरा नंबर 5 अल-माइदा आयत नंबर 114। ईसा इब्न मरियम ने कहा, ऐ हमारे खुदा हमारे ये नहीं 114 नहीं सॉरी 116। अल्लाह फरमाएगा, ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या तुमने लोगों से कहा था मुझे और मेरी माँ को अल्लाह के साथ माबूद बना लो? वो कहेगा, सब तारीफ आपकी है। मैं वो बात नहीं कह सकता था जो सही नहीं थी। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो आपको पहले ही मालूम होता। आप मेरे ख्यालात जानते हैं मगर मैं आपके ख्यालात नहीं जानता। आप तमाम राज जानते हैं। मैंने तो उन्हें सिर्फ वही बताया जो आपने कहने का मुझे हुक्म दिया था कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब है। मैं उनके दरमियान गवाह था जब तक मैं उनके साथ रहा। जब आपने ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, आप उनके निगहबान बन गए। आप हर चीज़ के गवाह हैं। अगर आप उन्हें सज़ा देते हैं, वो आपके बंदे हैं। अगर आप उन्हें माफ़ करते हैं, आप कादिर मुतलक इंतहाई दाना है। अल्लाह ऐलान करेगा, ये वो दिन है जब सच्चे लोग अपनी सच्चाई की वजह से निजात पाएंगे। वो ऐसे बागात के हकदार हो गए हैं जिनमें नदियां बहती हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी है और वो अल्लाह के साथ राज़ी हैं। यही अजीम तरीन फतह है। आसमानों और ज़मीन की बादशाहत और जो कुछ उनमें मौजूद है अल्लाह ही की मलकियत है और वो कादिर मुतलक है। और इसी तरह से ही ईसा ने तो अल्लाह ताला ने उसकी उस दिन जो मुकालमा है इस तरह के ये जो सीन है ये उस दिन तमाम इंसान देखेंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक जो नबी है एक रसूल उसकी जो उसके साथ जो एक मुकालमा है उसका नक्शा खींचा है कि वो तो उस दिन कहेगा कि मैं तो जब तक उनके दरमियान था मैंने तो उन्हें सिर्फ वही बताया जो आपने कहने का मुझे हुक्म दिया था। मैंने उसके साथ और दूसरी चीज़ें उनको नहीं बताई। और वो हुक्म क्या था कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब और तुम्हारा रब है। और आगे वो कह रहे मैं उनके दरमियान गवाह था जब तक मैं उनके साथ रहा। तब तक तो मुझे मालूम है कि वो जो कुछ कर रहे थे मैं देख रहा था। लेकिन जब आपने ज़मीन पर मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, आप उनके निगहबान बन गए। आप हर चीज़ के गवाह हैं कि उसके बाद मुझे कोई इल्म नहीं कि उन्होंने क्या किया, लेकिन आपको सब इल्म है। आपने सब देखा। तो इसी तरह का ही प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो भी कहेंगे, प्रॉफिट मूसा भी कहेंगे, प्रॉफिट इब्राहिम भी कहेंगे। सारे प्रॉफिट जो हैं जितने भी अंबिया हैं वो सब अपनी कामों के बारे में यही कहेंगे कि हम जब तक उनमें थे हमें पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे मरने के बाद उन्होंने क्या किया वो आपको मालूम है। आपने देखा है। हमें कुछ मालूम नहीं कि इन्होंने पीछे क्या 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 किया। और हमने उन तक सिर्फ यही एक पैगाम पहुंचाया आपका खालिस जिसकी इब्तिदा होती है कि तुम एक अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब और तुम्हारा जो मेरा रब है
اور تمہارا رب ہے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات کس طرح زندگی گزارنی ہے وہ ہم تک پہنچائے۔ تو باقی اس کے بعد انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ دار کوئی نبی نہیں ہوں گے، جو چاہے وہ اپنے آپ کو انسان کہے کہ میں فلاں کی امت ہوں یا فلاں کی امت ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس میں یہ تھوڑا سا مزید اس آواز تو پھر بیچ میں کرنا چاہتی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔ ماشاء اللہ، فیز گاڈ سسٹر، آپ نے بہت تفصیل سے بیان کیا۔ بس میں یہی دیکھ رہا تھا کہ سورہ نمبر 16 ہے، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے ہمیں دین کا جو پیغام ہے وہ کس انداز سے دیا، اور کیا کیا مثالیں ہیں شہد کی مکھی سے۔ اور امین اگر آپ پورا جائزہ لیں، جس سورہ پہ بھی جاتے ہیں ہمیں نئی نئی چیزیں، نیا سٹائل اور کیا کیا باتیں مجھ سے سبحان اللہ ہی نکلتا ہے۔ اس پہ بھی دیکھیں کہ کس انداز میں رب العالمین نے ہمیں سمجھا کے اب اس طرف لے کے آ رہے ہیں، جو کہ خالص میسج ہے کہ بھئی اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ اب یہ رزلٹ نکلے گا۔ اور افسوس ہے کہ انسان پھر بھی نہیں سمجھتا۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ جتنے بھی آپ دیکھ لیں لوگ جو ہیں علماء اور دین میں جو سربراہ بنے بیٹھے ہیں، کیا بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ کوئی بولے کہ قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ بہت شاذ و نادر کوئی، وہ بھی کبھی سننے میں بھی آتا ہے تو عام انسان سے۔ میں نے کئی ایکٹرز کو، پاکستانی جو فنکار ہیں اور عام لوگوں سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ پلیز خدا را قرآن کو ترجمے سے پڑھو، لیکن علماء لوگ نہیں کہتے، بہت کم۔ اور اگر کہتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ کے پڑھو۔ وہ نہیں چاہتے کہ قرآن کا میسج آپ تک پہنچ سکے، تو خدا را بیٹھ کے پڑھ کے اپنے خود دماغ لڑائیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ بس وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ بس قرآن عربی میں پڑھتے رہو، ہر لفظ کی 30 نیکیاں کماتے رہو، لیکن اصل پیغام تک نہ پہنچ پاؤ تم۔ یہ ان کا سارا وہ ہے۔ اور پھر جیسے آپ نے وہ بتایا تھا کہ 30 نیکیاں، مطلب یہ جو قرآن کا حوالہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آیت نمبر 88 ہے، یہ بہت ہی ہلا دینے والی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ایک تو وہ انسان خود کفر کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی پیغام لے کے آتا ہے یا پھر وہ کسی سے ملتے ہیں تو وہ مقابلہ کرتے ہیں، بلکہ بیٹھ کے ڈٹ کے، مطلب کہ تم کیسے کر سکتے ہو، کیسے خالص اللہ کی عبادت کا پرچار کر سکتے ہو، وہ ان کا کیا۔ اور وہ اس بات پہ ان کو غصہ بھی آتا ہے، اور وہ اس بارے میں ان کے جو جذبات ہیں وہ ایسے سامنے آتے ہیں کہ ان کو خود کو پتہ نہیں کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں اپنی غلطیاں۔ جو ان کے اندر کا وہ جو غصہ اور وہ جذبات جب وہ ابھرتے ہیں نا، اس وقت وہ صرف جس سے بحث کر رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ہم سے کوئی بحث کرے تو وہ ہمارے لیے نہیں ہوتے، وہ اپنے آپ کو شو کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر کی فطرت کیا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں کتنی 88 جو ہے کتنی خوفناک آیت ہے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کے عذاب میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ عذاب میں ڈال کر۔ امیجن کریں کہ عذاب تو آلریڈی اللہ تعالیٰ کا اتنا مطلب سوچ نہیں سکتا انسان کے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جنت کے بارے میں انسان نہیں سوچ سکتا، تو دوزخ اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں قیامت کے دن کا جو نقشہ کھینچتے ہیں کہ ایک نیا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر زندگی سے بھرپور ہوتا ہے، اور اس کے بال تک سفید ہو جائیں کہ وہ ایسا خطرناک دن ہے۔ تو جیسے امیجن کر لیں گے دوزخ کتنی خطرناک جگہ ہوگی، اور اس میں بھی اضافہ کر دینا ہے نا۔ پھر انسان اس دن کیا کرے گا کہ نہ کہ میرے پاس کوئی پیغام لے کے آیا تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے اس نے بحث کی تھی، بجائے اس کے کہ میں اس کی بات سننے کے یا کچھ نہ بھی بولتا، میں اس سے لڑ پڑا، اس کو برا بھلا کہا، اس سے بدتمیزی کی، اور میں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا۔ آج کل میں دیکھتا ہوں جیسے فٹ بال چل رہا ہے، کوئی مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، کرکٹ کے میچز ہوتے ہیں بڑی، لیکن میں یہ بیٹھ کے نا لوگوں کے جذبات دیکھتا ہوں۔ اسٹیڈیمز میں ایک سیٹ خالی نہیں ہوتی، لوگ پے کر رہے ہیں لائک $1000 کے ٹکٹ، اس سے بھی زیادہ۔ ایک نے کہا کہ کچھ سیٹیں تو ایسی ہیں جو $2 لاکھ کی بکتی ہیں۔ میں سوچا $2 لاکھ کی سیٹ، اتنے، اور ان کے جو جذبات، ایموشن، میں نے کہا مطلب 4 سال پہلے بھی فٹ بال ہوا تھا، 8 سال پہلے بھی۔ آج کا جو پروگرام یہ بھی گزر جائے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں انجوائے مت کرو، لیکن مجھے ہوتا ہے کہ انسان کو جب میں دیکھتا ہوں کہ تو بھول گیا، تو اس میں گھس گیا، آج یہ ختم ہوگا کسی اور چیز میں گھس جائے گا۔ ایک فیملی کو میں دیکھا ہے، وہ ان کے گھر تو سپورٹس چلتا رہتا ہے 24/7، مطلب کوئی نہ کوئی چینل سے وہ روز بیٹھ کے۔ میں نے کہا مطلب یہی رہ گئی زندگی؟ یہ انسان کی، میں یہ جو غفلت دیکھ کے کس چیز میں ملوث ہو کے اسی میں غرق ہو گیا ہے، اور اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہے۔ سوچیں ذرا، اتنا قیمتی وقت جس کی کوئی
قیمت نہیں لگائی جا سکتی. اور اس دن جب ٹائم ختم ہو جائے گا پھر سوائے افسوس کہ کچھ نہیں رہ جائے گا. انشاءاللہ. پریز گاڈ.